अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के दिन की प्रोसीडिंग्स आपको मालूम है 19 जनवरी है। आज वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी आज पेश हुए अदालत में। एतजाज एहसन साहब उनकी काउंसिल कर रहे थे आज, और आपने देखा कि इस पूरे के पूरे सिलसिले में जो काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी मीडिया पे भी और अदरवाइज भी, उसमें एंड रिजल्ट ये हुआ कि आज का जो उनका जो पेशी थी उसमें उन्होंने कहा जाकर के कि प्रेसिडेंट साहब को इम्यूनिटी हासिल है, और वो खुद पेश हुए अदालत में। और इसके बाद जनाब एतजाज एहसन ने जो दलाइल दिए, जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मजीद मोहलत चाहिए मुझे इस केस को प्रिपेयर करने के लिए। तो लिहाजा 14 दिन का 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, और 1 फरवरी का इसमें नेक्स्ट हियरिंग डाली गई, और इस तरीके से उनको वक्त मिल गया 2 हफ्ते का। आज के इंपॉर्टेंट इश्यूज ये थे कि उसमें बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जी एक मॉरल वैल्यूज के हवाले से और एक फिर एज ए लॉयर, तो जो कहते थे कि जनाब इम्यूनिटी के हवाले से हमेशा उन्होंने कहा है कि जी खत लिखना चाहिए। एतजाज एहसन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, वो खत अब उन्होंने कहा कि उसकी इम्यूनिटी हासिल है, उसकी तुक नहीं बनती, वो लिखा नहीं जाएगा। तो इस पे भी आज के प्रोग्राम में हम बहस करेंगे। फिर अगेन मैंने पहले इस तरह के आज के दिन के बात की थी कि जी 7 जस्टिस साहब जो अभी हेड कर रहे हैं जनाब नासिर मुल्क साहब, उनकी सदारत में 7 मेंबर्स के ऊपर जो बेंच मुतय्यन किया गया, क्या वो उसको रिव्यू कर सकता है, जो कि 17 मेंबर्स के फुल बेंच ने पहले किया। और तीसरा कि आज डिटेल में बात करेंगे आर्टिकल 248 का क्लॉज 2 और क्लॉज 3 है क्या, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वैल्यूज है, और किन तरीकों से ये इसका इस्तेमाल हो सकता है, और किन तरीकों पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है गालिबन उस तरीके से इसका हो नहीं सकता। विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि जो 248 की तशरीह है वो किसका काम है। क्या प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं जनाब कि मेरे मुताबिक मैं ये समझा, या मैं ये समझता हूं, या मेरे ख्याल में ये इस तरह होना चाहिए। तो हु इज सपोज टू डिटर्मिन कि एग्जैक्ट जो उसकी डिटेल्स हैं, जो उसकी डेफिनेशन है 248 की, वो कौन करेगा। और आज के प्रोग्राम में भी ये भी इंपॉर्टेंट एक बात करेंगे। एक तरफ पार्लियामेंट कहता है कि जी हम सुप्रीम इदारा हैं, हम बड़ा इदारा है, हम कानून बनाते हैं, हम कानून साज इदारा है, और अप्रूव होता है जनाब जाके अपर हाउस से, और उसके बाद वो एक आइन बन जाता है। लेकिन उस आइन की इंप्लीमेंटेशन जो है वो करता है आपका जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो। सो हु इज सुप्रीम, किसकी क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, किसको कहां पे ओवरलैप किया जाता है, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। आज के प्रोग्राम में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान है जनाब जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब। He needs no introduction, Chief Justice, former Sindh High Court, has also served as a Justice Supreme Court of Pakistan. बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आप आए प्रोग्राम में। जज साहब, सबसे पहले तो हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे आज के दिन की कार्रवाई से। हाउ डू यू सी दिस सर? मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूं, और मैं समझता हूं कि जिस नौइयत के मामलात हमारे मुल्क में होते रहे हैं उसमें एक हद तक रिलैक्सेशन की ज़रूरत थी, और वो आज की कार्रवाई ने हमारी कौम को प्रोवाइड किया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूं कि तकरीबन जो 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, नॉर्मल तरीके से उतना टाइम नहीं देना चाहिए था, लेकिन अदलिया ने एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड कौम के लार्जर इंटरेस्ट में अडॉप्ट किया, वो भी दुरुस्त है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, और अदलिया को गालिबन इसका पूरा एहसास है, कि ये जो एनआरओ का मामला है ये 2 साल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पास किए हुए हो गया, और ये अब तक लटक रहा है। दूसरी बात जो मैं वाज़े करना चाहूँगा, और उसका भी यकीनन अदलिया को एहसास होगा कि कंटेम्प्ट के मामलात में भी बहुत देर लग रही है सुप्रीम कोर्ट में। शर्जील मेमन का मामला है, ताज हैदर का मामला है, अब बाबा रवान का मामला है, और आखिर के अंदर प्राइम मिनिस्टर का मामला है। इन मामलात में बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए। इन मामलात में फैसला जो है वो क्विकली होना चाहिए और इफेक्टिवली होना चाहिए, क्योंकि अगर तो अदालतों की इज्जत जो है वो भी स्टेक पे पड़ जाए तो फिर आम आदमी जो है वो किधर देखेगा और कहाँ आस लगाएगा। तो ये तमाम बातें जो हैं ये हमें जहन में रखनी चाहिए। बट ऑल द सेम मैं समझता हूं कि हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपॉलॉजी करनी चाहिए थी, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उनका जो एटीट्यूड था वो एक कंसिलिएटरी एटीट्यूड था, वो भी ठीक है। और उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया है, और गालिबन ये सोच समझ के क्वेश्चन रेज किया गया है कि एक उसूल है कंटेम्प्ट के लॉ में कि ट्रूथ कैन बी ए डिफेंस, यानी सच्चाई अगर किसी बात में है तो वो सफाई के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
اب اگر جینوئنلی یہ سوچ ہو کہ صاحب صدر پاکستان کو امیونٹی حاصل ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر لیٹر ایشو نہیں کیا جا رہا تھا اور ایشو نہیں کیا گیا تو وہ ایک ڈیفenس ہو سکتا ہے. لیکن اس میں دو باتیں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر جس لیول کے اوپر کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اس کے اوپر کم از کم 2 ویوز ہیں, 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے بھی تھے, یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ان کے خلاف جائیں گی, اگر آپ یہ سمجھتے بھی تھے کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے تو آپ کو عدالت میں آ کے کہنا چاہیے تھا کہ صاحب لیٹر جو ہم نہیں لکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ دس لیٹر ارائزز. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ریویو کی درخواست تو داخل کر دی, لیکن انہوں نے ریویو کی درخواست کو اٹھوایا نہیں اور 2 سال تک ریویو کی درخواست پڑی رہی. اور یہ معاملہ اس سے بہت پہلے فیصلہ طلب بن جاتا اگر تو انہوں نے اسٹے کے لیے انسسٹ کیا ہوتا کہ یہ اپنے آرڈر کو اسٹے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کنٹیمپٹ کے معاملے میں کنسیڈر ہوں گی. کچھ پازیٹو باتیں ہیں, کچھ نیگیٹو باتیں ہیں, لیکن بہرحال ان معاملات کو بلا وجہ طول نہیں دینا چاہیے. ٹھیک, جیسے صاحب یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آؤں گا. چند ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں چاہوں گا کہ آج آپ ان پہ ڈیٹیل سے بات کریں تاکہ ہمیں بھی کلیئر ہو اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی کلیئر ہو. جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے جی. ویلکم بیک جی. ہماری گفتگو جاری ہے جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب سے. صرف 2 چیزیں اور یہاں پر امپورٹنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو سر یہ فرمائے گا کہ آبجیکٹو ریزولوشن کی بھی آپ بریک میں بات کر رہے تھے, obviously وہ بھی ایک ہمارا جو بنیاد ہے ہمارے ملک کی, اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سر اسلامی قوانین کی ہم بات کرتے ہیں, اور اسلامی قوانین میں مجھے اچھی طرح یاد ہے اعتزاز احسن صاحب کی بھی بے شمار اس میں مثالیں تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے آتی ہے جب ان کا ایک مشہور واقعہ ہے, اور پھر حضرت عمر بھی خود پیش ہوئے ہیں عدالت میں اور ایک سسٹم کے تحت ان کو چیلنج کیا گیا. جب اتنی بڑی شخصیات کو امیونٹی حاصل نہیں ہے تو صرف اسلامی قوانین, اسلامی معاشرہ, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشن جس میں ان اسلامک ایک لا ڈال دیا جاتا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ, جب سب انسان برابر ہیں اور سوورن صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے, تو وائی اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 248 میں یہ بڑا کلیئر کٹ مینشن ہوتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ دونوں کلاس پڑھ کے سنا دوں. ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اٹ سیز نو کریمنل پروسیڈنگ واٹ سو ایور شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ اور کنٹینیوڈ اگینسٹ دی پریزیڈنٹ اور the governor in any court during his term. This is 248(2). And 248(3) says no process for the arrest or imprisonment of the president or a governor shall issue from any court during his term of office. تو پھر سر یہ کیا, یہ کیوں؟ دیکھیں, جہاں تک کہ اسلامی قوانین کا تعلق ہے اس میں تو جیسے آپ نے درست فرمایا کہ وہاں تو سارے انسان برابر ہیں اور اس میں کوئی تفریق ممکن نہیں ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, ایک خاتون فاطمہ نامی کے بارے میں چوری کا کیس تھا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. تو وہاں پر کوئی فرق نہیں ہے اور اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن میں یہاں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 248 میں جو اپیرنٹلی معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹل امیونٹی ہے یا مکمل استثناء ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, استثناء جو ہے صرف کرمنل پروسیڈنگز کے بارے میں ہے, سول پروسیڈنگز کے بارے میں کوئی استثناء نہیں ہے, اور میری دانش میں کرمنل پروسیڈنگز اس طرح کی جس میں کہ صدر کو ماخوذ کیا گیا ہو, کوئی انٹینشنل رانگ اگر ہے, نیگلیجنس کی بنیاد کے اوپر کوئی افینس ہوا ہے. ہمارے ہاں قانون میں ایک ڈفرینسیشن ہے, کلپیبل ہومیسائڈ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر, ٹھیک ہے, جس کو مرڈر آپ کہتے ہیں, اور دوسرا ایک لفظ ہے, ایک فریز ہے کلپیبل ہومیسائڈ سمپلیسٹر. تو دونوں میں قتل تو ہوتا ہے,
لیکن ایک جو قتل ہے وہ مرڈر کے برابر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پیچھے وہ انٹینشن نہیں ہوتی. اس کی مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے، پاکستان پینل کوڈ میں مثال اس میں اس طرح کی ہے کہ آپ شکار کے اوپر جا رہے ہیں، آپ نے گولی چلائی، اتفاق سے جھاڑی کے پیچھے ایک انسان تھا جس کو وہ گولی لگی اور وہ مر گیا. تو ہومیسائیڈ تو ہوئی ہے، آدمی تو مرا، لیکن وہ کلپیبل ہومیسائیڈ بھی یقیناً ہے، کیونکہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جھاڑی کے پیچھے کوئی اس قسم کا بندہ تو نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو گولی چلانی چاہیے تھی. تو کلپیبل ہومیسائیڈ تو ہے، بٹ ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نو کرمنل پروسیڈنگز واٹس ایور، کرمنل پروسیڈنگز کی جو بنیاد ہے اور جو جینس ہے وہ میلس ہے، کہ کوئی کام کیا جائے اور ایل انٹینشنز کے ماتحت کیا جائے، وہ ہے کرمنل پروسیڈنگ. دوسری جسے کہا جاتا ہے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کے اوپر بالکل بنیادی چیز آ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فنکشنل امیونٹیز ہیں. آرٹیکل 248 کی امیونٹی ہو یا وینا کنونشنز کی امیونٹی ہو، یہ فنکشنل امیونٹیز ہیں، اور ان کا مقصد اور مفہوم صرف اتنا ہے کہ ہائی آفس ہولڈرز اگر تو کوئی ان انٹینشنل ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نیگلیجنٹلی کوئی کام ہو جائے، تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کو اپنے آفس کی ڈیوٹیز پرفارم کرنے میں رکاوٹ نہ ہو. مقصد اور مفہوم صرف اتنا ہے. تو اگر اس طرح کی انٹرپریٹیشن دی جائے تو غالباً آرٹیکل 248 جو اسلامک پروویژنز ہیں ان کو افینڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور وہ دونوں چیزیں کھڑی رہ سکتی ہیں کہ اگر خلیفہ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے اور نادانستہ کوئی غلطی ہو، کوئی شخص مر بھی جائے، نادانستہ کوئی شخص مر جائے تو. اور ہمارے ہاں اسلام میں ایک اور کانسیپٹ بھی ہے قصاص کا، کہ اگر تو کوئی اس قسم کی ان انٹینشنل کام ہو جائے تو قصاص بھی ہو سکتا ہے. لیکن ریمنڈ ڈیوس کیس میں جو ہم نے دیکھا، ریمنڈ ڈیوس کیس جو ہے اس کی امیونٹی انٹرنیشنل لا میں بھی نہیں ہے. جنیوا کنونشن وہاں پر اپلائی یہ کر رہے تھے، وہاں پر بھی نہیں ہے. اور امریکنز نے ریئلائز کیا اس بات کو کہ ان کنونشنز کے ماتحت اس بندے کو نکالا نہیں جا سکتا. مجھے ابھی تک یاد کی اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی کہ illegally detained American diplomat should be released on immediate basis. illegally detained American diplomat کا ورڈ یوز کرتے تھے، لیکن آپ یہ سمجھتے کہ وہ نہیں تھا. وہ نہیں تھا، اور انہوں نے ریئلائز کیا، اسی لیے پاکستان حکومت کے ساتھ کنائیونس کی گئی، پروسیڈنگ شروع کی گئی، اور وہاں پر پھر وہ قصاص کا مسئلہ کر کے اس کو نکال لیا گیا. تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امیونٹیز ہوں، خواہ آرٹیکل 248 کی امیونٹی ہے، خواہ وینا کنونشنز کی امیونٹی ہے، خواہ جنیوا کنونشن کی امیونٹی ہے، یہ ساری فنکشنل امیونٹیز ہیں. یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی براڈلی ورڈڈ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سب چیز کورڈ ہوئی، نو کرمنل پروسیڈنگز. ناؤ نو از اے ویری اسٹرانگ ورڈ، کسی بھی قسم سے نہ ہو، نیگیٹو سے شروع ہوا، جس طریقے سے ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ. یعنی جب کوئی چیز نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے تو بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ. لیکن ہمیں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ان کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے، پرپز اورینٹڈ ہونی چاہیے ہماری انٹرپریٹیشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ کہ آرٹیکل 248 پریزیڈنٹ کو ٹوٹل امیونٹی دیتا ہے اور پریزیڈنٹ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں نکلے اور جس کو چاہے مارتا ہوا گزر جائے، یہ اس طرح کی امیونٹی نہیں. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان یہ فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ اس لیے یہ اقدام نہیں کیا یا لیٹر نہیں لکھا کیونکہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے، تو لہٰذا ایک ایز اے لے مین اگر وہ بیکاز ہی از ناٹ اے لائر اور ہی از ناٹ کوالیفائڈ جج ادھر، تو وہ یہ کہیں گے جناب کہ کیونکہ اس میں تو لکھا ہے جی، تو میرے حساب سے تو یہ تھا. تو انہوں نے کہا چیز کو ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. اب سر مجھے یہ بتائیے، اس کی جو تشریح کرے گا اوبیسلی وہ تو سر کورٹ ہی کرے گا نا. ایک قانون بنایا گیا، آئین بن گیا، آئین جو ہے اس کو اب شکل دے گی کتاب کی. اب اس کے اوپر جو آپ نے انٹرپریٹ، اچھا سر مجھے دو چیزیں یہاں پر، ایک تو یہ بتائیے جب 7 ممبر جو بینچ بیٹھ گیا جسٹس صاحب ناصر الملک صاحب کی صدارت میں، اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا سر ایز این انڈیویجل کون کس کو کیسے پرسیو کرتا ہے. دیر کوڈ بی اے ڈفرنس آف اوپینین بٹوین 2 ججز آلسو نا آن دا سیم ایشو. اس کو تھوڑا فرمائیے گا سر. دیکھیں، ڈفرنس آف اوپینین میری نگاہ میں ایک ہیلدی چیز ہے، بشرطے کہ اگین اس کے پیچھے کوئی موٹیوز نہ ہوں. اب جیسے مثال کے طور کے اوپر جو امریکہ میں
وہ جو بش کے پہلے الیکشن کا جو کیس تھا جی بش ورسز الگور، وہ پولیٹیکل لائنز پہ ڈیسائیڈ ہوا. جن ججز کو ریپبلکنز نے اپوائنٹ کیا تھا انہوں نے بش کو فیور کیا، جن ججز کو ڈیموکریٹس نے کیا تھا ان ججز نے الگور کو سپورٹ کیا. اور ڈفرنس آف اوپینین میری نگاہ میں ہیلدی نہیں تھا، میری نگاہ میں موٹیویٹڈ تھا. لیکن اس کے باوجود یہ ڈیولپ ممالک جو ہیں انہوں نے ہمارے تمام اسلامی شعائر جو ہیں ان کو اپنا لیا ہے. ایک مرتبہ ملک کے ہائیسٹ کورٹ نے فیصلہ دے دیا، بش کو الیکٹڈ ڈکلیئر کر دیا گیا، اس کے بعد کسی نے کوئی کوشچن ریز نہیں کیا کہ ناؤ دی بک اسٹاپس ہیئر، ٹھیک بات ختم. تو ساری بات جو ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک، اگر تو ڈفرنس آف اوپینین ہو تو ہیلدی ہو، آنےسٹ ہو، اور اس میں انٹلیکچوئل ڈس آنےسٹی نہ ہو. ٹھیک، لیکن اگر وہ ہو بھی تو ہائیسٹ کورٹ کا اگر فیصلہ ہے تو وہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے. یعنی کہ سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس کی تشریح کی جائے گی کہ یہ ہے کیا اور اس کے کس کانٹیسٹ میں اس کو کہا گیا ہے، تو سر یہ ٹوٹل انڈیویجولز جو کہ ججز ہیں، ہمارے آنریبل ججز ہیں، ان کی پرسپشن اور وہ کس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں اس پہ یہ پورے کا پورا ہوگا. سر یہاں پہ اجازت دیں گے، آپ ایک بریک لیں گے. سر بریک کے بعد ہم سنیں گے خالد رانجھا صاحب سے بھی آج میری ملاقات ہوئی، ان سے بھی چند امپورٹنٹ ایشوز پہ بات ہوئی، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم لوگ معزز اپنے آج کے مہمان جو ہے ہمارے جسٹس صاحب ان کا بھی تجزیہ لیں. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. گفتگو ہماری جاری ہے جناب ہمارے معزز مہمان جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب سے. ناظرین، آج ایک میری انٹرویو میں نے کیا جناب ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کا. پہلے دیکھتے ہیں جی کہ انہوں نے کیا فرمایا میرے چند ایک سوالات کے حوالے سے، اور پھر اپنی بات چیت دوبارہ شروع کریں گے. سب سے پہلے تو سر یہ فرمائے گا کہ 3-4 چیزیں ہوئی آج امپورٹنٹ. ایک تو اب ان کو پیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 15 دن کا ٹائم مل گیا. سب سے پہلا امپورٹنٹ جو اس وقت ایشو چل رہا ہے وہ یہ کہ سر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میرے مطابق ان کو استثنا حاصل ہے. از دیٹ اے لیجیٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ سر؟ عرض یہ جی کہ ہر شہری کو اختیار ہے کہنے کا کہ میں نے قانون پڑھا ہے، وہ یہ کہتا ہے. تو جو آئین ہے نا، آئین کو لکھا گیا انتہائی سادہ الفاظ میں، اور جو دفعہ 248 ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں دفعہ سب کلوز 2 جو ہے وہ اہم ہے. اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ دا پریزیڈنٹ شیل ناٹ بی پروسیکیوٹیڈ اور پروسیڈ اگینسٹ ان اینی کرمنل کورٹ. اب اس سے اگر کوئی وزیر اعظم کہتا ہے کہ میری دانست میں ان کو استثنا حاصل ہے، تو یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں سال سے چلا ہے. جب ان این آر او کا فیصلہ دیا تو خیال تھا کہ این آر او کے جو لوگوں جن میں مستفید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آصف علی زرداری بھی ہے، تو وہاں کہہ سکتے تھے. ابھی تک سپریم کورٹ نے اس بات کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ 248A کا اطلاق وزیر صدر پہ نہیں ہوگا اس خط کے لکھے جانے میں. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز تو سر ہوگی کلیئر. سیکنڈ کوشچن ہے کہ سر 7 رکنی بینچ ہے ابھی جسٹس ناصر صاحب کی صدارت میں، ٹھیک ہے سر، یہ ان کی، اور جو پچھلا ورڈکٹ تھا وہ 17 ممبر فل کورٹ کا تھا. سر کین دا 7 ممبر بینچ کین ایکچولی اس کو دیکھ سکتا ہے، اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہے؟ اس میں کانفلکٹ ہے نہیں. اچھا، جو 17 جج تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو این آر او ہے جو قانون بنا تھا یہ شروع سے ہی غلط تھا، قابل قبول نہیں ہے. اٹ از ایب انیشیو وائڈ. جس دورانیہ میں یہ قانون فیلڈ میں رہا تو اس دورانیہ میں اٹارنی جنرل پاکستان نے لکھ دیا سوئس کورٹس کو کہ یہ قانون ہمارے ملک میں آ گیا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے مزید کارروائی نہیں ہو سکتی. وہاں ذکر 248 کا نہیں تھا. ٹھیک. اچھا سر، ایک چیز یہاں پر اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ کیس چلا 15 سال پہلے، اور 15 سال کے بعد جو کہ اب غالباً مارچ کی تاریخ بنتی ہے، اس وقت اگر فرض کریں یہ ججمنٹ آگے چلتی ہے، 15 دن کی ابھی تاریخ مل گئی، پھر اعتزاز احسن صاحب ڈیبیٹ کرتے ہیں، جرا کرتے ہیں، مزید 15 دن 8 دن 10 دن مہلت لیتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا پرولونگ ہو جاتا ہے سلسلہ. لیٹس سے کہ مارچ کا مہینہ گزر جاتا ہے، اس صورت میں سر کیا سٹینڈنگ ہوگی؟ جہاں تک میری دانست کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ فوجداری عدالت میں
15 साल की शायद लिमिटेशन है, जैसे सिविल कोर्ट्स में 3 साल लिमिटेशन है, फलां केस जो है आप 12 साल के बाद केस कर सकते हैं दीवानी लिहाज से। उसी लिहाज से गुमान है कि 12 मार्च को 15 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वैसे भी अदालत को इख्तियार नहीं रहेगा। यानी कि 12 मार्च के बाद अगर 14 मार्च की तारीख डल जाती है और फैसला इनके अगेंस्ट आ जाता है गवर्नमेंट के, लेट्स सपोज अगेंस्ट आए, हक में आए, जो मर्जी आए, देन इट कैरीज नो वैल्यू। वजीर आजम साहब जो हैं तौहीन अदालत का उनको शो कॉज का नोटिस मिला, आज पेश हुआ, आइंदा उनकी जरूरत नहीं है पेश होने की, लेकिन जरा उसके ऊपर रोशनी डालिएगा, वो किधर से आज जो नोटिस था वो कंटेम्प्ट नोटिस नहीं था। आज था कि आप आए और जो नया कानून आया उसमें पहले देते हैं नोटिस कि वजह बयान करो कि क्यों ना आपको खिलाफ ये कानून अमल में लाया जाए। ठीक है, आज वो दिन था और वजीर आजम ने कहा जी मैं हाजिर हूं, मैं आपको तस्लीम करता हूं, और आधा फैसला उसने तय कर लिया अदालत के साथ। जो अदालत का ख्याल था कि डिफाइंट होगा, एरोगेंट होगा, ये रिटेलिएट करेगा, हम इसको आज ही कहेंगे अच्छा सामने आओ, खड़े हो जाओ। उनका ख्याल था कि शायद इट माइट बिकम अ कंटेम्प्ट फेस द कोर्ट। वो तो माहौल नहीं बना ना जी। जैसे ये आप भी सुन रहे थे, ये 12 मार्च को सिर्फ 15 साल मुकम्मल होते हैं इस केस के। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे किसी तरीके से तारीखें बढ़ती जाती हैं, प्रोलॉन्ग हो जाती, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, तो सर क्या ये नल एंड वॉइड हो जाएगा पूरे का पूरा चैप्टर जो है? देखें, मैं कोई स्विस कवानीन के ऊपर तो एक्सपर्ट नहीं हूं, और मैं तो सच्ची बात यह किसी भी किस्म के कवानीन पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं तो एक तालिब इल्म हूं कानून का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में या ब्रिटेन में या यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी जो मियाद की कैद है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो नहीं हुआ करती। यानी मिसाल के तौर के ऊपर आज से 50 साल पहले अगर कोई किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है और वो आज सामने आता है कि जी फलां शख्स ने फलां आदमी को मार दिया था, मर्डर कमिट कर दिया था, तो उसकी प्रोसिक्यूशन आज भी हो सकती है। हमारे यहाँ क्रिमिनल कवानीन में कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो मैं मीडिया में बातें सुन रहा हूं, मैंने अपने आप एग्जामिन नहीं किया, कहा यह जा रहा है कि अप्रैल का महीना अगर आता है तो अप्रैल के महीने में स्विस अदालतों में ये केस जो है ये लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा और मुद्दत से बाहर चला जाएगा और उसके बाद फिर फैसला नहीं हो पाएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है भी तो फिर हमारी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि अब तो इस सारे सिलसिले को ख़त्म होने में 2 माह भी मुश्किल रहे हैं, तो इतनी देर में अगर तो खत लिखा जाना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए और वक्त का ज़िया मजीद नहीं होना चाहिए। तो इन चीज अगर इस तरह की कोई बात है तो उसको जहन में अदालत को यकीनन रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज सर मैं और यहां पर आप पे पूछना चाहूंगा कि ये थोड़ा सियासी सा सवाल है, लेकिन क्योंकि ये इसी जुमरे में भी आ रहा है अगर देखा जाए तो, कि एजाज अहसन इज अ वेरी गुड लॉयर, इज अ वेरी सीजन लॉयर, और अब वो एक सियासतदान भी हैं, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन भी रहे हैं और अभी भी हैं, और अभी वो लॉयर भी हैं, और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, प्रेसिडेंट साहब से भी। आपने देखा गड़ी खुदा बख्श में भी उन्होंने बड़ा तकरीर वगैरह की, और अब वो और बड़े अच्छे, क्योंकि वो ही इज द फेस, जो जुडिशल पूरा का पूरा सिलसिला हमने देखा पिछले 2 साल पहले, he is the better face of he is the better, exactly. now both sides सर, एक तरफ पीपल्स पार्टी को डिफेंड वो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के टॉप नॉच को, दूसरी जानिब से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो ये फरमाते हैं कि मैं उनको मना लूंगा, जैसे किसी दोस्त यार कोई नाराज होता है उसको मना लूंगा। तो आप समझते कि ये एक क्रिमिनल वर्डिक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, या कोई नाराजगियां हैं, या कोई पर्सनल कोई मसला लग रहा है आपको? क्योंकि उनकी तो टोन से लगता है कि मैं नाराजी कर लूंगा। मैं समझता हूं कि लफ्ज मनाना जो है इसकी चॉइस दुरुस्त नहीं है। अंग्रेजी में हम कहा करते हैं कि आई विल बी एबल टू परसुएड द कोर्ट, और उसको अगर तो ट्रांसलेट किया जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि हम को वो परसुएड और कन्विंस तो अंग्रेजी जबान के लफ्ज है ना, अब हमने उसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में या पंजाबी में या जो भी हमारी जबानें हों, तो अगर उसको आप ट्रांसलेट करेंगे परसुएड को, तो आप कहेंगे कि मैं अदालत को राजी कर दूंगा या मैं अदालत को मना लूंगा।
ٹھیک. تو وہ عدالت کو پٹی پڑھانے سے مراد نہیں ہے. مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے دلائل دوں گا، آرگومنٹس دوں گا، میرے آرگومنٹس جو ہیں وہ سسٹینیبل ہوں گے، اور ان آرگومنٹس کی بنیاد کے اوپر عدالت کا جو پرائما فیسائی نقطۂ نظر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے وہ مضمرات ہیں جو نکالے جا سکتے ہیں لفظ بنانے سے. اس سے مقصد جو ہے وہ صرف پرسویٹ کرنے کا ہے. ٹھیک سر، یہاں پہ کوئک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے جی. ویلکم بیک جی. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جسٹس ناصر جاوید صاحبہ. ان سے بھی آج کے میں چاہوں گا کہ آج کی جو پروسیڈنگز تھی اس کے حوالے سے بات کی جائے. السلام علیکم ناصر صاحبہ. وعلیکم السلام جی. آج کی میم آپ نے دیکھا پوری کی پوری کاروائی، پرائم منسٹر صاحب پیش ہوئے عدالت میں، خود ان کے کاؤنسل کر رہے تھے ان کو جناب اعتزاز احسن صاحب، اور 15 دن کی مہلت مل گئی اور انہوں نے کہا ہاں جی اب ہم اس پہ کام کریں گے. عدالت بڑی ہمارے لیے قابل احترام ہے اور سارا سلسلہ. اور جو ایک پرسپشن ڈیولپ ہوئی تھی کہ غالباً کافی زیادہ کچھ لچک کا مظاہرہ شاید پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے نہ کیا جائے، ویسی بات نظر نہیں آئی. آپ کیسا دیکھتی ہیں آج کے پوری کاروائی کو؟ جی میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت مثبت ایک قدم انہوں نے اٹھایا کہ یہ پیش ہوئے اور عدالت نے ان کو سمن کیا ہوا تھا، اس لیے ان کا پیش ہونا لازمی تھا. اگر نہ جاتے تو پھر تو ان کے اوپر فرض جرم عائد ہو جانے کا امکان تھا. الحمدللہ ایسا نہیں ہوا، اور میں سمجھتی ہوں اعتزاز احسن جیسے نامی گرامی وکیل کو انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا، یہ بھی ایک بہت مثبت قدم ہے. اور اگر 15 دن کی مہلت عدالت نے دے دی تاکہ وہ اعتزاز احسن صاحب بخوبی اپنا کیس تیار کر لیں، اور کیس جس عمر پہ وہ چاہتے ہیں تیار کرنا وہ یہ ہے کہ 248 کے تحت صدر کی جو استثناء ہے اس کے بارے میں ان کا کیا وہ ہے مدعا، تو یہ پھر وہ بتا دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز جو ہے وہ کس حد تک مناسب ہیں، یہ دو باتیں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے 15 دن کی لی ہے مہلت. میم یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 248(2) ہے اس کی تشریح جو ہے مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف ہے. پرائم منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ غالباً اس میں ایبسولوٹ امیونٹی ہے، جسٹس صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ کنڈیشنل امیونٹی ہے، ایبسولوٹ امیونٹی نہیں ہے کہ اگر بالکل ہی آپ قتل و غارت شروع کر دیں پھر بھی آپ کہیں جس میں کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ ول ناٹ بی ہیلڈ چارج کچھ اس حساب سے. تو آپ کی نظر میں 248(2) کی تشریح کیا ہے میم؟ دیکھیے یہ اصل میں تو یہ تشریح عدالت کا اپنا اختیار ہے اور انہی کی ذمہ داری ہے، اور یہی دلائل پیش کریں گے اعتزاز احسن صاحب. دیکھیے وکیل اور جج جو ہے نا یہ انصاف کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور انشاءاللہ جو ان کا ہوگا مدعا یا ان کا نظریہ یہ عدالت کے سامنے پیش کریں گے. عدالت جو ہے اس سے اپنے نتیجے پہ پہنچے گی اور اپنی تشریح میں ان کو مدد ملے گی. تو انشاءاللہ جو بھی نتیجہ ہوگا وہ میں سمجھتی ہوں ایسا ہوگا جس کو منطقی انجام تک لے جانا ضروری ہے. ویسے یہاں میں یہ بات کہنی مناسب سمجھوں گی کہ انٹرنیشنل لا کی یہ سوورن امیونٹی کی ایک کانسیپٹ تھا جس کو وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہی ہے. ایک تو اسٹیٹ کی سوورن امیونٹی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پرسن آف دا ہیڈ آف اسٹیٹ، اور وہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وین ہی ایکٹس ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ان ہز آفیشیل کیپیسٹی، وہاں پہ تو اس کو امیونٹی حاصل ہے اس لیے کہ تمام وہ اقدامات ہیں جن کا تعلق ہے ریاستی امور کے ساتھ. اور جو دوسرا ہے وہ ان کے ذاتی. اب اگر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہو وہ کسی کی چوری کر لے یا کسی کو قتل کر لے یا کسی کو ڈکیتی کر لے، تو اب دیکھنا کیا ہے کہ 248 کے جو ہے تشریح اس میں یہ ساری چیزوں میں ایبسولوٹ امیونٹی ہوتی ہے. تو اب تو انٹرنیشنلی یہ تقریباً ہے نظریہ کہ ریسٹرکٹیو ہوتی ہے امیونٹی، اور اس میں آپ دیکھیں پینوشے کی مثال ہے، البشیر آف سوڈان کی مثال ہے، ان کے تو وارنٹ آف اریسٹ جاری ہو گئے تھے. پھر آپ دیکھیے یہ واٹر گیٹ کا جو کیس تھا ان کا نکسن کا، اس میں انہوں نے تو دیکھے نا استعفیٰ دے دینا کا جو تھا اپنا ایک آلٹرنیٹو، اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا بجائے اس کے کہ وہ عدالت میں ان کی رسوائی ہو. تو انہوں نے جب وہ مرحلہ آیا تو انہوں نے یہ کر دیا. اب یہاں پہ ہمارے کیا صورتحال ڈیولپ کرتی ہے، یہ معاملہ سب جوڈس ہے، یہ اپنے دلائل ضرور پیش کریں گے. یہ جو انٹرنیشنلی ڈفرنٹ اس کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لا کی، اس کی بھی ساری ان کے سامنے پہلو ہوں گے، کیونکہ آفٹر آل اس میں ایمیکس کیورائی بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ان کی مدد کے لیے اٹارنی جنرل بھی موجود ہیں.
تو یہ جب تمام پہلو جب عدالت کے سامنے ہوں گے تو عدالت خود اپنے فیصلے پہ پہنچ جائے گی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی، بہت مہربانی. اس میں بھی سے دو چیزیں، ایک صاحب یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک آرٹیکل بن جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی 10 سال تک ضرورت نہ پیش آئے، لیکن خاص کر کے ہمیں ریمنڈ ڈیوس کے بعد یہ امیونٹی کا کانسیپٹ ہم نے سننے میں ملا کہ اس سے پہلے تو یہ بات سامنے نہیں آتی تھی کہ جی ڈپلومیٹک امیونٹی کیا ہوتی ہے، جی اس میں انڈیویجول کیپیسٹی کیا ہے، جنیوا کنونشن میں کیا ہے، ویانا کنونشن میں کیا ہے، ویانا کنونشن کی پھر فردر پروسیڈنگز میں کہ ایمبیسڈر کے پاس کیا ہے، دوسرے کے پاس کاؤنسلر کے پاس ہے یا نہیں ہے، بڑی اس میں ڈیٹیلز تھی. تو کافی جب اس کو پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ دوسرا سر آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی ریفر کرتے ہیں، خاص کر کے جب جج صاحبان کی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی فلانے کیس میں ایسے ہوا تھا، ایک ریفرنس بھی بن جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم what sort of cases in which we saw the immunity کا وہ فیور میں لے کے جائے گا سر اس والے پرٹیکولر کیس کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن فیصلوں کا آپ نے ریفرنس دیا ان کو ہم قانون میں پریسیڈنٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نظائر کہتے ہیں وہ، اور وہ ساری دنیا میں عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی عدالتوں کے فیصلے ہوئے ہیں، 64-65 سال تو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، یہاں پر بھی بے حساب فیصلے ہیں. تو وہ تمام نظائر جو ہیں، اچھا وہ نظائر فار اور اگینسٹ ہوتے ہیں. اگر دو پوائنٹس آف ویو ہیں، ایک پوائنٹ آف ویو سرکاری ہے اور دوسرا غیر سرکاری ہے، تو دونوں پوائنٹس آف ویو کے لیے کوئی نہ کوئی پریسیڈنٹس جو ہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، ٹوٹلی نہیں تو کم از کم پارشلی. اب عدالتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو ریکنسائل کریں اور اس کے بعد جس کیس میں وہ پریسیڈنٹ سائٹ ہوئے ہیں ان کو مناسب انداز سے اور ٹورڈز ایڈوانسمنٹ آف جسٹس یعنی انصاف کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں. یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے. تو یقیناً نظائر تو پیش ہوں گے، پاکستانی جورسڈکشن سے بھی پیش ہوں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ، اور آرٹیکل 248 کے جو ایکویولنٹ پروویژنز ہیں دوسرے ممالک کے اندر وہ بھی سائٹ کیے جائیں گے کہ دیکھیں جی فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. اور ہمارا جو آرٹیکل 248 ہے وہ اس بنیاد کے اوپر آپ انٹرپریٹ کیجیے، اور وہاں پر وہ سوالات بھی کھڑے ہوں گے جو آپ نے ابتدا میں اسلامک پالیٹی کے بارے میں کہے تھے کہ اگر تو اسلامک پالیٹی ہے، اگر تو آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اب آرٹیکل 2A کے ذریعے سے آبجیکٹو ریزولوشن صرف ایک پایس وش نہیں ہے، صرف ایک پریئر نہیں ہے، بلکہ وہ آپریٹو اور افیکٹو پارٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا. اگر تو وہ ہے تو بنیاد ہے سر وہ ہمارے، اور اگر تو وہ ہے تو کیا آبجیکٹو ریزولوشن جہاں پر کہ قرآن اور سننا سپریم لا ہے وہ اور آرٹیکل 248 ساتھ ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اسی شکل میں جب اس کی وہ انٹرپریٹیشن دی جائے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ٹھیک جس صاحب، ابھی ہم لوگ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے ناظرین اس کے بعد، کیونکہ ابھی 9 بجے کی خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنا پروگرام 10 سے 11 آپ دوبارہ دیکھ سکیں گے. اسی کو میں آگے کنٹینیو کروں گا بیکاز بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں اس میں. خاص کر کے آج کا وہ موقع بھی آپ نے دیکھا کہ جب بہت سے وکلاء نے کافی شور شرابہ کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حق میں نعرے لگائے. اس حوالے سے کیا ہوا میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. جی ہمیں جوائن ان کریں گے اس حوالے سے بھی آج اسلم گجر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ اسلام آباد بار کاؤنسل کے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن کی، اسلامی ایک نظریے کی، اسلامی ایک نظام کی، ایک شریعہ کی، ایک سنت کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس صورت میں 248 کیا اس کے ساتھ مساوی چل سکتا ہے؟ چل سکتا ہے تو کن کنڈیشنز پہ چلے گا؟ اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہو سکتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہو سکتے ہیں عدالت میں اور ان کے خلاف قاضی ایک فیصلہ بھی دیتا ہے، تو کیا پریزیڈنٹ زرداری بھی اسی زمرے میں آتے ہیں یا پھر بھی آرٹیکل 248 کے تحت اکارڈنگ ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی ان کو امیونٹی حاصل ہے؟ ویل ٹاک اباؤٹ دس ایٹ 10 o'clock. جی اسٹے ود اس.